अस्सलाम वालेकुम। इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का ये 12th लेक्चर है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपने अपना जो जिम्मेदारी है उसको पूरी तरह से पढ़ने की पूरी की होगी। इस 12th लेक्चर में इट्स लिंक्ड विद व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इन द 11th लेक्चर। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात की थी हमने 11th लेक्चर में। आज हम इस चीज़ को ज़्यादा तफसील में लेकर जाएंगे। जैसे आपने देखा था कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल में जो प्रोविजंस दिए थे 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट के, उनमें से मैंने आपको इन माय कंक्लूडिंग रिमार्क्स आई हैड मेंशन दैट वेदर इट इज जुडिशरी, legislature and executive, all 3 are specialized branches, and for the study of each branch of this government one needs to go in a greater detail for each branch of the subject that one wants to study. हमारा फोकस आज जो है वो स्ट्रक्चर पर है और आज हम इस लेक्चर में वो जो मज़ीद कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो स्ट्रक्चर्स को डिफाइन करते हैं फर्दर, उनको हम देखेंगे। तो इस लेक्चर में हम जो चीज़ें देख रहे हैं आपके सामने आउटलाइन है, स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट है जिसको हम देखेंगे। फिर दूसरी चीज़ है रूल्स ऑफ द बिजनेस, और रूल्स ऑफ द बिजनेस का मैंने अपने वन ऑफ द अर्लियर लेक्चर्स जो है उसमें किया था। आज रूल्स ऑफ बिजनेस को ज़रा हम ज़्यादा डिटेल में देखेंगे कि ये क्या है और किस तरह से ये डिफाइन करते हैं गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को। इसके अलावा हम देखेंगे मिनिस्ट्रीज जो हैं वो क्या है, मिनिस्ट्री किसको कहते हैं, डिवीजन क्या है और फंक्शंस क्या हैं। बहुत सी हैं मिनिस्ट्रीज और डिवीजन्स गवर्नमेंट की, लेकिन हम आज जो मिनिस्ट्रीज और डिवीजन देखेंगे एक को हम पिक करेंगे और उसको हम ज़्यादा तफसील में देखेंगे। मोर और लेस हर मिनिस्ट्री और डिवीजन की जो फंक्शनिंग है वो उसी तरह से होती है, बट इट इज़ डिवाइडेड ऑन द specialized responsibility that each ministry has. Now let's review. हमने ये बात पिछले लेक्चर में कही थी कि कैबिनेट क्या है। Article 91 of the Constitution explains what the cabinet is. वही चीज़ को हम रिपीट कर रहे हैं just for you to memorize it, and it should be reinforced further in your mind what the cabinet is. The cabinet really comprises of the ministers and the prime minister heads it. Right? So the head of the chairperson of the cabinet is the prime minister. अब ये है कि this whole cabinet which becomes an advisory body, it aids and advises the president in the exercise of his function. So cabinet का काम है कि वो help करे president को in advisory capacity. अब एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, अगेन ये पिछले लेक्चर में भी हमने इसका जिक्र किया था, हम इसको रीइंफोर्स इसलिए कर रहे हैं कि अब हमारा ज्यादा फोकस जो है वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी पे है। एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है फेडरेशन, एज यू नो, इट वेस्ट्स इन द प्रेसिडेंट, सो ही इज द वन हु इज द रिप्रेजेंट्स द यूनिटी ऑफ फेडरेशन एंड ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। अगेन आर्टिकल 90 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखें। वो जो तमाम बातें हमने अपने पिछले लेक्चर में कही थी, इनको हम फिगरेटिवली इस स्लाइड के ऊपर बहुत आसानी से देख सकते हैं। सबसे पहले जो इस स्लाइड में आपको नजर आ रहा है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डिफाइन करता है कि उसके कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो अहम हैं। ये तमाम इंस्टीट्यूशंस जिनका जिक्र हमने पिछले लेक्चर में किया कि नेशनल असेंबली है और फिर प्रोविंशियल असेंबलीज हैं, 4 प्रोविंशियल असेंबलीज हैं और सेनेट है जो कि ये तीनों लॉ मेकिंग बॉडीज हैं और लेजिस्लेचर हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करती है इस चीज़ को डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेन करती है थारली कि असेंबलीज जो हैं वो कैसे फॉर्म होंगी। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को मज़ीद तफसील में देखें तो ये बात भी इसमें वजाहत आती है कि इन लॉ मेकिंग बॉडीज़ के जो मेंबरान हैं उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, यानी वो लोग जो हमारे लिए फैसले कर रहे हैं और जिनको हम चुनते हैं अपने लिए फैसला करने के लिए, उनकी भी कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो किस बेसिस पर ये भी बड़ी डिटेल से कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है।
تو اسٹرکچر آف گورنمنٹ جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے وہ یوں ہے کہ کانسٹیٹیوشن ہے ہمارے سامنے، اور ہمارے سامنے نیشنل اسمبلی ہے اور پروونشل اسمبلیز ہیں. the 3 law making bodies that the government has. That's a big structure that exists at the top, at the national level and at the provincial level. اب دوسری سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر کانسٹیٹیوشن ہمیں لا میکنگ باڈیز کے بارے میں بتا رہی ہے، وہاں پہ ہمیں 3 برانچز کے بارے میں بتا رہی. سو تینوں برانچز کا جو ریلیشن شپ ہے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ وہ یوں ہے کہ کانسٹیٹیوشن یہ ڈیفائن کرتی ہے کہ یہ 3 باڈیز کیا ہوں گی اور ان 3 باڈیز کی اسٹرکچر کیا ہوگی. سو یہ بھی تمام چیزیں ہم نے دیکھا کہ کانسٹیٹیوشن سے ایمرج ہو رہی ہیں. جو لوگ ہمارے لیے قانون بنائیں گے وہ کون ہوں گے، ان کو ہم کیسے الیکٹ کریں گے، وہ ہمیں کس طرح سے ریپرزینٹ کریں گے اسمبلیز میں، اور اس کے علاوہ قانون سازی کے بعد اگر قانون سے کسی کو اتفاق نہیں ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس قانون کو لے جائے کورٹس میں، یعنی جوڈیشری کے پاس. اب جوڈیشری کا کیا کام ہے؟ جوڈیشری کا کام ہے کہ وہ جو قانون یا تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا، یہ سوال اٹھ سکتا ہے، لہٰذا وہ اس کو انٹرپریٹ کرے اور وہ اس قانون کے بارے میں ایک فیصلہ دے کہ اصل میں اس قانون کی انٹرپریٹیشن keeping in view the act that was passed by the assembly and keeping in view the cultural conditions. تو اس لا کی یہ انٹرپریٹیشن ہے. سو کورٹس کے پاس جائیں گے. پھر آپ کے پاس آ جاتی ہے ایگزیکٹو برانچ، اور یہ ایگزیکٹو برانچ وہ ہے جو قانون کو انٹرپریٹ کیا ہے کورٹ نے اس کو نافذ کرے. اب تمام جو ہم نے سروس اسٹرکچر کی بات کی تھی پچھلے لیکچر میں، یعنی 10th لیکچر میں، کہ کون سی ڈفرینٹ سروسز ہیں، اور ہم نے اس ود ان دیٹ سروس ہم نے اس چیز کی بات کی تھی کہ اس کے اندر سروس اسٹرکچر کیا ہے اور ان کے اندر کیا ہیرارکی ہے. تو ہم نے ان تمام چیزوں کو وہ ایگزیکٹو برانچ میں آتی ہیں، اور ہمارا اب جو آگے چل کے تمام تر فوکس ہے وہ ہوگا آن دس سائڈ آف دی گورمنٹ، دیٹ از دی ایگزیکٹو اور دی ایڈمنسٹریٹو اور دی مینجمنٹ سائڈ آف دا گورمنٹ. اور اس کے اوپر ہم یہ دیکھیں گے اسی سے ریلیٹڈ جن مینجمنٹ کی اصولوں کی، پرنسپلس کی بات ہم اپنے ارلیئر لیکچرز میں کر چکے ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کس طرح سے اپلائی کرتے ہیں ایگزیکٹو برانچ میں. اور پھر یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ ایگزیکٹو برانچ کی فنکشننگ کے لیے کانسٹیٹیوشن نے جو رولز آف بزنس دیا ہے، اور یہ بھی ایک بڑا کمپریہنسو ڈاکیومنٹ ہے، وہ کس طرح سے ان کی فنکشنز کو ڈیفائن کرتا ہے. اب ہمارے سامنے ہے آرگنائزیشن چارٹ آف دی گورنمنٹ. Now you see there are 3 boxes and we have placed them in a hierarchical way. The top box is that of the president, who is the head of the state. So he is the unity of the federation. جو دوسرا باکس ہمیں نظر آ رہا ہے پریزیڈنٹ کے نیچے، وہ ہے پرائم منسٹر کا، اور پرائم منسٹر جو ہے وہ چیف ایگزیکٹو کہلاتا ہے. چیف ایگزیکٹو یعنی اس کی ذمہ داری ہے کہ جو اسمبلی قانون بناتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے، اس کی مانیٹرنگ جو ہے کہ وہ صحیح طریقے سے امپلیمنٹ ہو، وہ پرائم منسٹر کی ہوتی ہے. اچھا، آپ دیکھیں کہ جو ہماری کانسٹیٹیوشن ہے اس میں سے جو پرائم منسٹر ہے وہ الیکٹ ہوتا ہے، ہی از ون آف دا ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی، رائٹ. اور نیشنل اسمبلی میں جو اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گی یہاں پہ کہ نیشنل اسمبلی میں جو وننگ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، یعنی لیٹس سے کہ 2 پولیٹیکل پارٹیز نے الیکشن میں حصہ لیا اور ہم نے دیکھا تھا کہ 342 ممبرز ہیں، جس کے پاس میجورٹی ممبرز ہوں گے وہ اپنا ایک نامینیٹ کرے گی کینڈیڈیٹ، ہو شیل بی the candidate for prime minister, and that candidate then has to win the confidence of the assembly. یعنی confidence vote ہوتا ہے within the national assembly voting ہوتی ہے،
اور جس کے پاس میکسیمم نمبر آف، پھر اپوزیشن بھی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرتی ہے، اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ جو وننگ پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ آف کانفیڈنس ملتا ہے، یعنی اعتماد کا ووٹ ملتا ہے، یعنی اس کو میکسیمم ووٹس ملتے ہیں amongst those 342 members, and that person becomes the prime minister of the country. So he is part of the legislature. آپ دیکھیں کہ یہاں پر وہ لیجسلیچر کا حصہ بھی ہے، اس لیے کہ وہ اسمبلی کا ممبر ہوتا ہے، اور وہ پھر ایگزیکٹو کا ہیڈ ہوتا ہے. اب جن منسٹرز کو وہ ہیڈ کرتا ہے، جیسے کہ آپ نے ڈیفینیشن میں دیکھا کہ کیبنٹ میں منسٹرز ہوتے ہیں، اور یہ منسٹرز بھی لیجسلیچر کا حصہ ہوتے ہیں، یعنی یہ قانون سازی بھی کر رہے ہیں، اور وہ منسٹریز جنہوں نے امپلیمنٹ کرنا ہے لا، اس کو ہیڈ بھی کر رہے ہیں. سو ایک یہ صورتحال ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کیبنٹ بنتی ہے. کیبنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اور ان کی تعداد جو ہے وہ ویری کرتی رہتی ہے، چینج ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ گورنمنٹس چاہتی ہیں کہ کیبنٹ جو ہے وہ چھوٹا ہو، لین، اسمال کیبنٹ، رائٹ. سو وہ منسٹریز کم رکھتی ہیں. کچھ گورنمنٹ سمجھتی ہیں کہ اسپیشلائزیشن جو ہے وہ زیادہ ہوتی جا رہی ہے، لہذا زیادہ منسٹریز ہونی چاہیے. تو آج جو ہمارے یہ جو منسٹریز ہیں وہ تقریباً 39 کے قریب منسٹریز ہیں، اور کیبنٹ جو ہے وہ 39 منسٹرز کا ہے، اینڈ اٹ از ہیڈڈ بائی دا چیف ایگزیکٹو، دیٹ از دا پرائم منسٹر. Now this is the structure of the government that we have seen, the structure that exists at the top. Now we'll see the rules of business, and as I said, the rules of the business are really important because they really determine how the government will function. اگر آپ رولز آف بزنس کو ذرا غور سے اگر کبھی کسی اسٹیج لائف کی کسی اسٹیج میں آپ کو موقع ملے، ابھی میں آپ کو سجیسٹ نہیں کروں گی کہ آپ رولز آف بزنس پڑھیں بیکاز اٹ از ٹو ارلی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم، بٹ وی وڈ اونلی نیڈ دی ایکسرپٹس دیٹ ٹیل اس فرام ویئر دیز رولز آف بزنس ہیو کم. سو رولز آف بزنس اگر ہم کانسٹیٹیوشن کا 90 اور 99 آرٹیکل دیکھیں تو اٹ اسٹیٹس دیٹ دی rules of business must be formulated for the functioning of the government. یعنی گورنمنٹ کو چلانے کے لیے بزنس رولز آف بزنس کا ہونا بہت ضروری ہے. بزنس سے کیا مطلب ہے؟ ناؤ بزنس جو ہے رولز آف بزنس میں ڈیفائنڈ ہے. اٹ سیز اٹ از آل دا ورک ڈن بائی دا فیڈرل گورنمنٹ. ناؤ فیڈرل گورنمنٹ سے کیا مراد ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ سے مراد ہے منسٹریز، ڈویژنس اینڈ اٹیچ ڈپارٹمنٹس. ان کا ذکر آپ سے کیا تھا کہ منسٹریز اور ڈویژنس اور اٹیچ ڈپارٹمنٹ کیا ہوتے ہیں اور اٹانومس باڈیز کیا ہوتی ہیں. اگین یہ ایک ہیرارکی ہے، ان کی ڈفرنٹ جو ہے وہ فنکشنز ہیں، اور جس طرح سے ان کو کانسٹیٹیوٹ کیا جاتا ہے ان کو کانسٹیٹیوٹ کرنے کا طریقہ بھی مختلف ہے. سو فیڈرل گورنمنٹ کمپرائزز آف منسٹریز، ڈویژنس، attached departments and autonomous bodies, and business is the work done by the federal government. So یہ rules of business بنانا بہت ضروری ہے گورنمنٹ کو چلانے کے لیے. رولز آف بزنس جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی ہیں، لیکن جس طرح سے رولز آف بزنس فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں بالکل رولز آف بزنس ایگزسٹ کرتے ہیں فار پروونشل گورنمنٹ. Now we see that the rules of the business for provincial government وہی اسٹرکچر ہے جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ وہی اسٹرکچر ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کی اسٹرکچر ہے، وہی مور اور لیس پروونشل گورنمنٹ کی اسٹرکچر ہے. اگر رولز آف بزنس فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں تو رولز آف بزنس جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کے بھی ہیں، اور وہ ڈٹرمن کرتے ہیں پروونشل لیول پہ کہ گورنمنٹ کا بزنس یا کام جو ہے وہ کس طرح سے چلے گا. اب ہم دیکھتے ہیں، میں نے اس سلائیڈ میں چند اہم منسٹریز لی ہیں. جو تعداد ہے فیڈرل منسٹریز کی وہ میں نے کہا 39 کے قریب ہے. میں نے آپ کے سامنے جو اس سلائیڈ میں منسٹریز دی ہیں ان کی تعداد 9 ہے. یہ 9 منسٹریز اس بیسس پہ سلیکٹ کی گئی ہیں
کہ گورنمنٹ کی جو اہم کچھ اس میں ٹریڈیشنل ذمہ داریاں جن کا ہم اکثر ذکر کرتے آئے ہیں کہ کچھ کنونشنل رسپانسبلٹیز، there are certain conventional responsibilities of the government and there are certain modern responsibilities of the government. The role of government over a period of time has changed and therefore it has taken up some additional responsibility as compared to their traditional or conventional responsibilities. So ہمارے سامنے کیا چیز نظر آ رہی ہے؟ سب سے پہلے ہے کیبنٹ سیکریٹریٹ. یہ ایک اہم سیکریٹریٹ ہے اور اس کا کیبنٹ کی فنکشننگ سے تعلق ہے. دوسری جو ہم منسٹری دیکھ رہے ہیں وہ منسٹری آف کامرس ہے، رائٹ، جس کا تعلق تجارت سے اور انویسٹمنٹ سے، اس طرح کی چیزوں سے، ملک کی جو انویسٹمنٹ یا تجارت ہے، جو چیزیں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں یا جو ہم امپورٹ کرتے ہیں، ان کے جو سارے اس سے جو کاروبار ہے وہ یہ منسٹری جو ہے سنبھالتی ہے. تیسری جو ہے منسٹری جو آپ کو سلائیڈ میں نظر آ رہی ہے وہ ہے منسٹری آف کلچر، اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرس. اب یہ ٹریڈیشنل فنکشن نہیں ہے گورنمنٹ کا، یہ ایک ایسا فنکشن ہے جو گورنمنٹ نے اب اس دور میں لیا ہے. یعنی یہ پہلے گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان چیزوں کو ایک آرگنائز طریقے میں سے کسی ایک اہم ادارے کو یہ ذمہ داری سونپے کہ وہ ان چیزوں کو آرگنائز کرے. تو ماڈرن گورنمنٹ نے یہ سمجھا کہ یہ چیز ضروری، therefore they had given this responsibility to a ministry. چوتھی ہے منسٹری آف کمیونیکیشن. اگرچہ ٹریڈیشنل گورنمنٹس بھی کمیونیکیشن روڈ نیٹ ورک کو بہت اہم سمجھتی تھیں، آج کل کے زمانے میں بھی کمیونیکیشن کی بڑی اہمیت ہے. تو یہ ایک منسٹری ہے، منسٹری آف کمیونیکیشن، جو ملک کے تمام جو روڈ نیٹ ورک ہے اس کی ذمہ داری جو ہے کہ کہاں پر نئے روڈز بننے چاہیے، ایگزسٹنگ روڈز جو ہیں، ہائی ویز جو ہیں، انٹر پروونشل روڈز جو ہیں، اور ان تمام کی ذمہ داری اس منسٹری کے پاس ہے. پھر منسٹری آف ڈیفینس پروڈکشن ہے. منسٹری آف ڈیفینس پروڈکشن وہ منسٹری ہے جو ان تمام اداروں کو مینج کرتی ہے یا لک آفٹر کرتی ہے جو ڈیفینس ریلیٹڈ پروڈکٹس جو ہیں مینوفیکچر کرتے ہیں، رائٹ. تو ہمارے ملک میں ایک سیکٹر ہے مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ڈیفینس ریلیٹڈ پروڈکٹ جو ہے مینوفیکچر کرتا ہے. چھٹی منسٹری جو ہے وہ منسٹری آف فائنینس اینڈ ریونیو ہے. یہ منسٹری جیسے آپ کو پتہ ہے ٹریڈیشنل بھی ہے اور ماڈرن گورنمنٹ بھی اس کو اہم سمجھتی ہے. فائنینسز آر ویری امپورٹنٹ فار اینی آرگنائزیشن whether it is a private sector organization or a public sector organization, it's equally important. لیکن گورنمنٹ کے جو ریونیوز ہوتے ہیں وہ ایک اور طریقے سے آتے ہیں اور جو پرائیویٹ سیکٹر کے ریونیوز ہیں ان کا جو موڈ آف انکم ہے دیٹ از ڈفرینٹ. پھر آج کل کے زمانے میں منسٹری آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کی بھی اہمیت ہے اور اس کے لیے بھی ایک اسپیشلائزڈ منسٹری ہے. پھر ہم آ جاتے ہیں منسٹری آف انٹیریئر. اب منسٹری آف انٹیریئر کی آپ پوچھیں گے کہ کیا ضرورت ہے. منسٹری آف انٹیریئر وہ منسٹری ہے جو کہ اندرون ملک امن و امان قائم رکھنا اور وہ تمام ایجنسیز جو امن و امان قائم رکھتی ہیں ان کی ذمہ داری منسٹری آف انٹیریئر پر ہے. پھر منسٹری آف ہاؤسنگ اینڈ ورکس ہے. یہ ہاؤسنگ اینڈ ورکس زیادہ تر اس کا کام جس چیز سے ریلیٹڈ ہے وہ کام ہے گورنمنٹ کی جو عمارتیں ہیں، مینلی جو گورنمنٹ نے ہاؤسنگ فیسلٹی پرووائڈ کی ہے ٹو اٹس امپلائیز، اس کی مینجمنٹ یا گورنمنٹ کی کوئی نئی عمارتیں جو بنتی ہیں ان کی مینٹیننس وغیرہ جو ہے بنتی ہیں یا بن چکی ہیں جو ایگزسٹنگ ہیں ان کی مینٹیننس جو ہے وہ اس منسٹری کی ذمہ داری ہے. سو جس طرح سے فیڈرل لیول پر ایک گورنمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ پروونشل لیول پہ بھی ہے. مور اور لیس پروونشل لیول پہ بھی یہ اسی طرح کے ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، رائٹ. سو ہم نے صرف اس میں جو اہم چند ایک اہم تھیں ان کو ہم نے ان منسٹریز کو پک کیا جسٹ ٹو شو یو illustrate ٹو یو دیٹ دس از ہاؤ دا گورمنٹ what the responsibilities of the government are at the federal level.
اب اسٹرکچر آف منسٹری کیا ہے؟ اب منسٹری کے یقیناً آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ منسٹری جو ہے وہ کیا ہے اور اس کی اسٹرکچر کیا ہے. ڈیفینیشن ہے منسٹری کی. منسٹری از اے ڈویژن اور اے گروپ آف ڈویژن، یعنی ایک منسٹری کے نیچے ایک ڈویژن بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ ڈویژن بھی ہو سکتا ہے. اب ہم مثال لیں گے منسٹری آف فائنینس کی، یعنی ہم نے ایک منسٹری کو پک کیا ہے، اس کو ایز این ایگزامپل یوز کرتے ہوئے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس منسٹری کے نیچے کون سے ڈویژن ہیں اور پھر اس کی بڑی تفصیل سے ہم پوری اسٹرکچر کو دیکھیں گے. اور جس طرح سے اس منسٹری کی اسٹرکچر ہے اسی طرح سے باقی منسٹریز کی بھی اسٹرکچر ہے، لیکن ویری کرتا ہے. کچھ منسٹریز کے نیچے ڈویژنز جو ہیں وہ ایک ہوتے ہیں، کچھ کے نیچے ایک سے زیادہ ہوتے ہیں. سو ہر ڈویژن کی پھر آگے فردر اسٹرکچر ہوتی ہے. اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے منسٹری آف فائنینس ہے. اب آپ کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ منسٹری آف فائنینس معلوم نہیں بھی ہے تو کچھ نام سے آپ کو یوں محسوس ہو رہا ہوگا کہ منسٹری آف فائنینس کیا ہے، تو یقیناً اس کا کام کچھ انکم سے ریلیٹڈ ہے، فائنینسز آف دا گورنمنٹ جو ہیں. اب ہمیں اس کے نیچے کتنے ڈویژنز نظر آ رہے ہیں؟ اس کے نیچے آف کورس فائنینس ڈویژن ہے. فائنینس ڈویژن کے بعد اس میں اکنامک افیئرز ڈویژن ہے، یعنی اب ہم آگے بتائیں گے کہ اکنامک افیئرز ڈویژن کیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس میں ہے اسٹیٹسٹکس ڈویژن، اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے اسٹیٹسٹکس جو ورڈ ان اٹ سیلف ہے یہ اسٹیٹ سے نکلا ہے، یعنی دا ورڈ اسٹیٹسٹکس از فرام اسٹیٹ. The figures, the numbers that the state require for its planning, for its policy making. So, اس کی ذمہ داری اس ڈویژن کی ہے کہ وہ تمام اعداد و شمار جمع کرے، خواہ وہ ہاؤس ہولڈ سے ریلیٹڈ ہوں یا بزنس سے ریلیٹڈ ہوں، انٹرپرائز سے ریلیٹڈ ہوں، مینوفیکچرنگ فرم سے، ہاؤس ہولڈ ایکٹیویٹی، انکم، ایکسپینڈیچر، تمام اسٹیٹسٹکس جو ہیں یہ اس ڈویژن کی ذمہ داری ہے. اور آپ کو یہ تو پتہ ہی ہے کہ سینسس، پاپولیشن سینسس ہوتا ہے ہر 10 سال کے بعد، ایک پاپولیشن سینسس ہوتا ہے. اور پاپولیشن سینسس جو ہے وہ اعداد و شمار ہیں جو یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ پچھلے 10 سالوں میں آبادی کتنی بڑھی. یہ ایک بہت اہم اعداد و شمار ہیں جو گورنمنٹ کے لیے جاننا بہت ضروری ہیں. سو اسٹیٹسٹک ڈویژن کی یہ ذمہ داری. اس کے بھی بے شمار ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں جو مختلف چیزوں کے بارے میں اعداد و شمار جمع کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ریونیو ڈویژن ہے. اب ریونیو ڈویژن جو ہے یہ وہ محکمہ ہے یا وہ ڈویژن ہے جہاں پہ جس کا کام ہے ٹیکسز کو جمع کرنا. سو یہ ریونیو ڈویژن اس منسٹری کے تحت، یعنی منسٹر ایک ہے لیکن اس کے 4 ڈویژنز ہیں. اب فنکشنز آف ڈویژن کیا ہیں؟ اگر آپ رولز آف بزنس کو دیکھیں، ڈاکیومنٹ کو دیکھیں، تو اس میں ہر منسٹری اور ہر ڈویژن کی فنکشن علیحدہ علیحدہ بڑی ڈیٹیل میں دی ہوئی ہے. اس موقع پہ تو آپ کو اتنی ڈیٹیل نہیں دی جا سکتی، لیکن سمجھنے کے لیے، اور آپ کو اس اسٹیج پہ اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن اتنا ہی سمجھ لینا ضروری ہے کہ وہ فنکشنز کیا ہیں. ہم نے چند اہم فنکشنز، چند اہم، یہ تمام فنکشنز نہیں ہیں لیکن چند اہم فنکشنز فائنینس ڈویژن کی لی ہیں. تو فائنینس ڈویژن کی پہلی اہم فنکشن کیا ہے؟ اٹ از دی فائنینسز آف دی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ فائنینشیل میٹرز افیکٹنگ دا ہول آف دا کنٹری. جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، جتنے بھی اس کے ادارے پروونشل لیول پہ کام کر رہے ہیں، وہ ان اداروں کو گرانٹ ان ایڈ کچھ فائنینسز دیتی ہے، رائٹ. سیلریز آف دی امپلائیز آر provided by the government. So جو یا کچھ ڈیولپمنٹ کام ہو رہے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے کام ہیں جو نان ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں. ڈیولپمنٹ سے مراد ہے جو نئی اسکیمیں ہیں، رائٹ، اور نان ڈیولپمنٹ جو چل رہی، جو اسٹیبلشمنٹ کو رن کرنے کے لیے. اس کی مثال آپ یوں لے سکتے ہیں کہ کسی بھی ہاؤس ہولڈ، اگر آپ ہاؤس ہولڈ کی مثال سے گورنمنٹ کی مثال لیں تو بہت ہی آسان ہوگی سمجھنا. یعنی کسی بھی ہاؤس ہولڈ کو رن کرنے کے لیے ڈے ٹو ڈے ایکسپینڈیچرز چاہیے ہیں.
ڈے ٹو ڈے ایکسپینڈیچرز میں بیسک ایکسپینڈیچر ہے فوڈ کا, کلودنگ کا اور شیلٹر کا, رائٹ. سو یہ تو ہر صورت چاہیے ہیں, whether somebody is working or somebody is not working, so these expenditures have to be met. Now, in government, the government departments have to function, they have to give services to the people, but it has to maintain a certain number of employees, and these employees have to be paid. Naturally, they also will be housed in an office, right? وہ جو لوگ امپلائیز کام کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی بلڈنگ میں ہوں گے. اب اس بلڈنگ میں بجلی بھی ہے, پانی, گیس, ان چیزوں کی سب کی ضرورت ہے, تو یہ یوٹیلیٹیز جو ہے یہ بلز بھی پے کرنے, تو یہ ہم اس کو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز, یعنی وہ ایکسپینڈیچرز جن کو کرنا ضروری ہے ان آرڈر ٹو رن دی آرگنائزیشن. اور ڈیولپمنٹ وہ ہوں گے کہ اگر کسی ادارے نے نئی کوئی اسکیم شروع کی ہے تو وہ اس کے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہوں گے. سو فیڈرل گورنمنٹ all the financial matters that pertain to the organization of the government, that is what the finance division is doing. Even some of the autonomous bodies, they are given certain grant in aid, right? Grant budget جو ہے بناتی ہیں, ہر ادارہ اپنا بجٹ بناتا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ جو پروونشل آفیسز میں کام کر رہا ہے, پروونشل یعنی اس کا پروونشل آفس ہے, تو اس کو جو فائنینسز ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ملتی ہیں. دوسری اہم چیز جو ہے جو گورنمنٹ بناتی ہے وہ ہے اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ. نا اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ایک اگین ڈاکیومنٹ ہے جو گورنمنٹ ہر سال پروڈیوس کرتی ہے. ہر سال آپ کو پتہ ہے بجٹ بنتا ہے اور پریزنٹ ہوتا ہے, سو پریزنٹ ہوتا ہے اسمبلی میں, لیکن یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ گورنمنٹ کا کون سا ادارہ بناتا ہے؟ فائنینس ڈویژن, منسٹری آف فائنینس کے اندر فائنینس ڈویژن, اور یہ ڈٹرمن کرتا ہے, یہی اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ بھی بناتا ہے. پھر کچھ ایسے اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں بجٹ کے, یعنی مثال کے طور پہ اگر ایک اینول بجٹ بنا دیا ہے تو شاید کسی ادارے کو جو بجٹ ہے اس سے زیادہ پیسے کی ضرورت ہو, تو پھر وہ دوبارہ سے سپلیمنٹری یعنی ایڈیشنل پیسے کی جب ریکوائرمنٹ ہوگی تو وہ فائنینس ڈویژن کو بھیجے گا. تو فائنینس ڈویژن کا یہ فنکشن ہے کہ وہ بجٹنگ کرے, اور بجٹنگ کرنے کے بعد یہ ہے وہ ایکسپینڈیچرز کو کنٹرول کرے. یعنی یہ فائنینس ڈویژن الاؤ نہیں کرے گا کہ آپ جتنا مرضی خرچ کرتے چلے جائیں. It decides that how much, if it is decided at the beginning of the year, then how much will be spent. It is decided by the finance division and it will keep control on the purse. That is, if that is what the money is allocated, excess will not be given unless it is justified that excess money is required due to certain economic changes in the economy. اب فائنینس ڈویژن کی تیسری جو ایک اہم فنکشنز میں ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے فائنینس ڈویژن کہ مختلف جو صوبے ہیں, 4 صوبے جو ہیں, ان کو کتنی پروسیڈز ملیں گی. ہم نے ذکر کیا تھا نیشنل فائنینس کمیشن کا. نیشنل فائنینس کمیشن جو ہے وہ ہم نے یہ بتایا تھا کہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہر پروونس کو اس کی پاپولیشن کے حساب سے کتنا ایکسپینڈیچر جو ہے ملنا چاہیے, یعنی اخراجات پورے کرنے کے لیے کتنا پیسہ ملنا چاہیے. جب یہ ایک دفعہ فیصلہ کر لیتا ہے نیشنل فائنینس کمیشن تو اس کے بعد فائنینس ڈویژن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہر سال اس صوبے کو اتنے پیسے ریلیز کرے جو کہ جس کا فیصلہ ہو گیا. سو یہ بھی ایک ذمہ داری یا مین فنکشنز آف دی فائنینس ڈویژن ہے. اب چوتھی جو اس کی ذمہ داری ہے وہ ہے پبلک ڈیٹ آف دی فیڈریشن, بوتھ انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل. پبلک ڈیٹ کیا ہے؟ یعنی جب ٹیکسز سے گورنمنٹ اپنے اخراجات پورے نہیں کر پاتی تو اس کو کچھ قرض لینا پڑتا ہے. اب یہ جو قرض ہے یہ 2 طرح کا قرض ہوتا ہے. ایک وہ قرض ہے جو کہ انٹرنلی اپنے بینکنگ سیکٹر سے حکومت قرض لیتی ہے. آپ اس بات پہ حیران ہو رہے ہوں گے کہ حکومت بھی قرض لیتی نہیں, حکومت بہت قرض لیتی ہے اور اپنے جو بینکنگ سسٹم ہے ان سے بھی قرض لیتی ہے. قرض بھی لیتی ہے, کچھ اپنے بانڈز وغیرہ فلوٹ کرتی ہے, لیکن ہم صرف یہاں بات کر رہے ہیں وہ قرض کی جو وہ حکومت
انٹرنل سسٹم سے وصول کر لیتی ہے. اب حکومت سے مراد یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ نہیں ہے. فیڈرل گورنمنٹ کے بہت سے ادارے ہیں جو کہ قرض لیتے ہیں بینکنگ سیکٹر سے, رائٹ. سو ایک تو یہ ہو گیا انٹرنل ڈیٹ, اور دوسری چیز ہے ایکسٹرنل ڈیٹ. ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے وہ جو ایکسٹرنل بینکنگ سسٹم جو باہر کے انٹرنیشنل بینکنگ سسٹم ہے ان سے قرض لیتے ہیں, تو وہ بھی, یا کوئی باہر کی اور حکومتیں جو قرض دیتی ہیں تو وہ بھی یہ فائنینس ڈویژن جو ہے اس کو مینیج کرتا ہے اور اس کا تعین کرتا ہے, کیونکہ اس نے بجٹ بنانا ہوتا ہے فائنینس ڈویژن نے. تو وہ یہ اس چیز کا ایسٹیمیٹ لگاتا ہے کہ ہر سال کتنا ڈیٹ انٹرنل پے کرنا ہے اور کتنا ایکسٹرنل ہے, اور ڈیٹ پے کرنا ہے, اخراجات نکالنے ہیں, تو یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے. پانچویں جو فنکشن ہے فائنینس ڈویژن کی وہ دیٹ ریلیٹس ٹو کرنسی کوائنیج وچ آر ٹو بی مینوفیکچرڈ بائی دا گورنمنٹ. سو آپ دیکھیں کہ دو ادارے ہیں, سلائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں, پرنٹنگ سیکورٹی کارپوریشن ہے اور دوسری ہے پاکستان منٹ. یہ جو دو ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نوٹ چھاپیں اور کوائنز بنائیں. ناؤ دس کمز انڈر دی فائنینس ڈویژن ایز ویل. آپ کو یہ تو مطلب ہم نے ون آف دا لیکچرز وی ڈسکس دیٹ اگین دس از دا ٹریڈیشنل فنکشن آف دا گورنمنٹ ٹو مینٹین اٹس منٹس اینڈ کوائنیج. یہ ہر ایک جو ہے عام سٹیزن جو ہے یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ کوائنز بنانا شروع کر دے یا نوٹ بنانا شروع کر دے. دیٹ بیکمز ایلیگل because well people do this thing but that is illegal activity and you can be punished very badly for doing this. So these are special government organizations that have this responsibility of printing notes and coinage, and this function falls under the finance division. Sixth جو function ہے وہ ہے regulatory function, اور ہم نے ایک one point in time in my lecture I talked about the regulatory function. Now regulatory function again deals with the regulation of the financial sector. Financial sector کی regulation کیا ہے؟ We have the banking sector, we have stock exchange, we have other non-banking financial institution. مختلف قسم کے financial institution ہیں. اگین یہ بڑا اسپیشلائزڈ ڈسپلن ہے, لیکن ان کی ریگولیشن گورنمنٹ ڈائریکٹلی تو اس کو کنٹرول نہیں کرتی, یعنی ڈائریکٹلی اس میں انٹروین نہیں کرتی, لیکن ایسے قانون سازی کرتی ہے کہ یہ ادارے جو فائنینشیل میٹر سے ڈیل کرتے ہیں دے شوڈ ناٹ کریٹ ایکسیسز آن دی پبلک. سو اس کی کچھ ریگولیشنز ہے, اس کو انڈر دا لا دیز آر ریگولیٹڈ اینڈ دیئر فنکشنز آر ڈیفائنڈ بائی دا گورنمنٹ, اینڈ دا رول آف دس فائنینس ڈویژن از ٹو ریگولیٹ دیم. اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے اٹ از این اٹانومس آرگنائزیشن and it used to be at one point in time under the finance ministry, but now it is autonomous and has its own board of governors and it regulates its function by itself, but it does have a relationship with the Ministry of Finance. Now we will look at the some of the main functions of the Economic Affairs Division. Again, this division falls under the Ministry of Finance. Economic Affairs Division کی کیا functions ہیں؟ The first function of the Economic Affairs Division is negotiations with the foreign government and organizations pertaining to economic assistance requirement. یعنی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بہت سا قرضہ جو ہے یا اسسٹنس بعض دفعہ گرانٹ بھی آتی ہے باہر کے ممالک سے, تو اس سے جو فرسٹ آف آل دیز ہیو ٹو بی نیگوشیٹڈ, رائٹ. نیگوشیٹڈ کے پہلے بات چیت کی جاتی ہے. بات چیت اس پہلو سے کی جاتی ہے کہ اچھا ہمیں قرضہ چاہیے یا ہمیں گرانٹ ان ایڈ چاہیے یا ہمیں فارن اسسٹنس چاہیے, تو ہمیں کن چیزوں کے لیے چاہیے. اب کچھ تو گورنمنٹ نے جیسے کہا کہ نیشنل اکنامک کاؤنسل ہے, وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کون کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے, رائٹ. تو یہ جو ادارہ ہے, یہ جو ڈویژن ہے اکنامک افیئرز ڈویژن, یہ ڈیسائیڈ جو نیشنل اکنامک کاؤنسل کے ڈیسیژن کے تحت جو چیزیں ہوتی ہیں ان پہ نیگوشیٹ کرتا ہے کہ ہمیں ایجوکیشن میں فار ایگزامپل چاہیے یا ہم نے روڈز بنانے ہیں, تو نیگوشیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ان ایریاز کے لیے فائنینشیل اسسٹنس چاہیے.
right? So agreements are drafted and these are signed between governments or different agencies, and this is the responsibility of the Economic Affairs Division. दूसरी जिम्मेदारी जो इस डिवीजन की है, इट pertains to the matters relating to technical assistance to foreign countries. यानी जो हुकूमत पाकिस्तान है वो ना सिर्फ मदद लेती है बल्कि कुछ ममालिक को मदद देती भी है. यानी टेक्निकल असिस्टेंस जो है, हमारे लोग दूसरे ममालिक में जाके under the agreement between the two governments that it's going to provide technical assistance in their projects. और ये भी है कि और मुल्कों से लोग पढ़ने के लिए भी हमारे अदारों में आते हैं अंडर टेक्निकल असिस्टेंस प्रोग्राम. सो ना सिर्फ ये कि हुकूमत मदद लेती है बल्कि हुकूमत मदद करती भी है और ममालिक के थ्रू फाइनेंशियल असिस्टेंस भी हो सकती है और मैन पावर असिस्टेंस भी हो सकती है. So again, this help is provided through the Economic Affairs Division. That is again the function of the Economic Affairs Division. तीसरी function जो है Economic Affairs Division की, वो है review and appraisal of international and regional economic trends and its impact on national economy. यानी ये इस चीज़ का जायज़ा लेना कि internationally क्या तब्दीली आ रही है, इकोनॉमिक तब्दीली क्या आ रही है और ममालिक में, और हमने उस तब्दीली को सामने रखते हुए अपने मुल्क में क्या तब्दीली लानी है. तो आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि इसकी क्या ज़रूरत है. ऑफ कोर्स पाकिस्तान इज़ ए पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड वी आर not only importing things from other countries but we are also exporting things, our domestic product, to the other countries. So we have to know that what is the demand of other products, what is the demand of the products other than what we are already producing, so that we may change our own product line. So ये international economic trends में जो तब्दीली आ रही होती है, ये भी इस डिवीजन की जिम्मेदारी है. अब हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर देखेंगे फाइनेंस डिवीजन की, वो क्या है. जैसा आपके सामने ये एक स्ट्रक्चर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनेंस डिवीजन, एंड व्हाट वी सी हियर इज द मिनिस्टर फॉर फाइनेंस है, और मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के साथ दो उसके एडवाइजर्स हैं, राइट. देयर इज एन एडवाइजर ऑन द लेफ्ट एंड देयर इज ए स्पेशल असिस्टेंट. ये दोनों जो हैं फाइनेंस मिनिस्टर को हेल्प करते हैं इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी. इसके अलावा हमारे सामने जो और लोग हैं वो है सेक्रेटरी फाइनेंस एंड सेक्रेटरी रेवेन्यू डिवीजन. यानी ये दो डिविजन्स जो इस मिनिस्ट्री के तहत आते हैं, इनके इसके बाद ये यानी जो डिविजन्स हैं वो सेपरेट एंटिटीज़ हैं. व्हाट वी कैन से इज़ दैट डिवीजन फंक्शंस एज इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन. यानी जो सेक्रेटरी है, that secretary heads the division. He is the functional head of the division, right. और फिर हम देखते हैं इसी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट पे कि सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन है. सो दीज आर द थ्री, लेट्स से 3 units of the government and 3 organizations of the government which come under one minister, that is the Minister of Finance. Now ये आप देखें कि ये तीनों यूनिट्स जो हैं अपना काम अलग-अलग स्पेशलाइज्ड काम कर रहे हैं, लेकिन इस स्पेशलाइज्ड काम के साथ साथ जो चीज़ वो करें वो आपस में कोऑर्डिनेट भी करें. अब आप ये देखिए कि मिनिस्टर जो है वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, राइट. ही मे और ही मे नॉट बी ए फाइनेंशियल एक्सपर्ट. सो ही हैज़ टू प्रोवाइड ए ब्रॉड पॉलिसी गाइडलाइंस, broad in the broader context, but the finer details, the specialized details are to be provided by the civil servants. So जो secretary होता है वो एक उसकी kind of a he is an individual, he or she is an individual who is permanently working in the government for a long period of time, right. Whereas the ministers may come and go, but the secretary is going to continue to work. Now the person who is working as a secretary in, let's say, the finance division and perhaps in the economic affairs division may not have worked in that division for a very long time,
but he or she knows how the government functions, right? So they may or they may not be specialized people. For example, the person who is a finance secretary, ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس فائنینس کی ڈگری ہو, right? He may have some broad general administrative experience. اب نا یہ کوشش ہو رہی ہے گورنمنٹ کی کہ یہ مور اینڈ مور اسپیشلائزڈ لوگوں کو لانا چاہیے. What we are saying is at this point in time that minister is a political head. He is there because he knows what the people demand, and the secretaries of the division are there because they are technical experts. They know how the government functions. Therefore, they help him in formulating the policies and programs of the government. The minister knows what the people want, and the secretaries know how the work should be done. So this is how they come join together in their work to be able to formulate policies which are according to the aspirations of the people. Now, Secretary Finance, اگر ہم اس کو فردر دیکھیں, اگین اب ہم ڈویژن کی لیول پر آ گئے. ڈویژن کی لیول پر مزید اسٹرکچر ہے, ہیرارکیکل اسٹرکچر, اور وہ اسٹرکچر کیا ہے؟ جو آپ کے سیکرٹری کے نیچے انڈیویجولس کام کر رہے ہوتے ہیں وہ جوائنٹ سیکرٹری لیول کے لوگ ہوتے ہیں. اس کا نامن کلیچر جو ہے کہ ٹائٹل آف دا جاب کہ یہ اس کو جوائنٹ سیکرٹری بجٹ ہونا چاہیے, یہ دیٹ may change. You know, if some people say that if there is a secretary finance, then that person may be called assistant finance secretary, right? یہ nomenclature دینا چاہیے. لیکن جو general nomenclature میں جو word use ہوتا ہے وہ joint secretary ہوتا ہے. So secretary finance کے نیچے جو 3 لوگ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ JS budget ہے, right? JS finance ہے, اور جے ایس ایڈمنسٹریشن اینڈ ایکسپینڈیچر ہے. یہ 3 ہمیں جے ایس جو ہیں نظر آ رہے ہیں. ناؤ بجٹ کا جو جے ایس ہے, ون آف دا فنکشنز ہم نے فائنینس ڈویژن کی دیکھی تھی, وہ یہی فنکشنز تھیں کہ بجٹ بنانا ہے. نا وین دی جی ایس بجٹ ہیز ٹو میک دا بجٹ آف دا ہول آف اے کنٹری, امیجن یو نو اٹ وڈ بی اے ہیوج اسٹرکچر. ہی وونٹ بی میکنگ اٹ alone. اس کو اسسٹ کرنے والے اور ہیلپ کرنے والے بہت سے لوگ ہوں گے, کیونکہ گورنمنٹ کا بجٹ بنانے کا ایک بڑا اسٹینڈرڈ پروسیجر ہوتا ہے. ابھی ہم اس پہ بات نہیں کریں گے, جب ہم پبلک فائنینس کی تھوڑی سی بات کریں گے اسی پبلک ایڈمنسٹریشن کے کورس میں, تو پھر اس وقت ہم یہ بات کریں گے. یہاں پہ ہم صرف اسٹرکچر کی بات کریں. تو اسٹرکچر جو ہے جی ایس بجٹ کا کام ہے کہ وہ اینول بجٹ جو بنتا ہے اور تمام اداروں سے جو وہ بجٹ لیتا ہے, دیٹ از دا ریسپانسبلٹی آف جی ایس بجٹ. پھر جی ایس فائنینس جو ہے اس نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ فائنینسز کہاں سے آئیں گے, ریونیوز کہاں سے, کیونکہ بجٹ کے ساتھ جو بجٹ بنا رہا ہے اس کے ساتھ اس نے کوآرڈینیٹ کرنا ہے. اور پھر جوائنٹ سیکرٹری یا جی ایس ایکسپینڈیچر اینڈ ایڈمنسٹریشن ہے, دیٹ پرٹینس ٹو دی ایڈمنسٹریشن آف دا فائنینس ڈویژن ان اٹ سیلف. So this is the structure within the finance division. Now we have the minister, and we have the secretary, right? And then we have at least there could be more, 3 joint secretaries who again are doing very specialized work: budget, finance, expenditure and administration. So each one, the specialization is increasing within the organization of the finance division. اب اس کے ہم نیچے دیکھ رہے ہیں کہ جو فائنینس ڈویژن ہے اس کے نیچے کون سے اٹیچڈ ڈپارٹمنٹس ہیں, اٹیچڈ ڈپارٹمنٹس آف دی فائنینس ڈویژن. Now the attached department of the finance division are as follows, as you see it in slide. The first department of the attached department of the finance division is the finance division military. Now finance division military is the department that exclusively looks after the finances of the military side. It does not take care of the finances of the civil side. So it is a specialized, people are just working on the military finances. The second office is the office of the Controller General of Pakistan. The Controller General of Pakistan is an office that exists at the federal level for all federal government organizations, whether they are at the
federal level or working in the provinces, this particular attached department looks after the expenditure side of the department, and it decides that the expenditure of the public department has to be according to the prescribed as given in the budget as the allocations are made in the budget. مثال کے طور پہ یہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ اگر لیٹس سے جسٹ اے ہائپوتھیٹیکل ایگزامپل کہ اگر ایک ڈپارٹمنٹ کو بجٹ میں 100,000 روپیز دیے گئے ہیں تو اور جس مقصد کے لیے دیے گئے ہیں, بیکاز بجٹ جو ہے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا وہ آئٹمائزڈ بجٹ ہوتا ہے, یعنی ہر آئٹم کا ایک علیحدہ ایکسپینڈیچر دیا ہوا ہوتا ہے, رائٹ. تو اس جس آئٹم کے لیے جتنا ایکسپینڈیچر دیا ہے وہ اتنا ہی اس پہ اسپینڈ کرنا ہے. سو کنٹرولر جنرل کا جو آفس ہے وہ اس چیز کو انشور کرتا ہے کہ ایکسپینڈیچر اکارڈنگ ٹو دا ایلوکیشن جو ہے وہ کیا جائے. جو تیسرا ڈپارٹمنٹ ہے وہ ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان. آڈیٹر جنرل جو ہے یعنی آڈٹ کی جو فنکشن یا رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کے ادارے اخراجات کرتے ہیں وہ ایک پرسکرائبڈ رولز کے تحت ان کو کرنے چاہیے. چھوٹی سی مثال یوں ہے کہ اگر آپ گورنمنٹ کے کسی ادارے نے مارکیٹ سے کوئی چیز پرچیز کرنی ہے, لیٹ سے فرنیچر پرچیز کرنا ہے, تو ایک اسٹینڈرڈ طریقہ اس کا یہ ہے کہ اس کے لیے 3 کوٹیشنز ہونی چاہیے, رائٹ, اور لوئسٹ جو ہے وہ آپ نے خریدنا ہے. Now this is a very standard procedure of the government. Now what this auditor general department is doing is that at the end of the year they send their people to the respective organizations. فیڈرل گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں, اٹانومس باڈیز ہیں, ان میں اس آفس کے لوگ جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جو سال میں ایکسپینڈیچر کیا ہے وہ تمام رولز کو جو آڈٹ کے رولز ہیں ان کو فالو کیا ہے یا نہیں کیا. ان کیس اگر نہیں کیا تو وہ پھر اس کو کوشچن کرتے ہیں کہ ایسا کیوں نہیں کیا گیا, اس کو ایکسپلین کریں آپ. تو بعض دفعہ وجوہات ہوتی ہیں جس کی بنا پر کچھ طریقے جو ہیں وہ فالو نہیں کیے جا سکتے, تو وہ ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کا جواب دیں. سو یہ اٹیچ ڈپارٹمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے. پھر آ جاتا ہے سینٹرل ڈائریکٹوریٹ آف سیونگز. آپ نے پورے ملک میں نیشنل سیونگ سینٹرز دیکھے ہوں گے. پھر جو پرچیز لوگ پرائز بانڈز خریدتے ہیں, نیشنل ڈیفنس سرٹیفکیٹ خریدتے ہیں, یہ تمام جو ڈفرینٹ قسم کے فائنینشیل انسٹرومینٹس جو ہیں یہ بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے گورنمنٹ کا جو اس کو کنٹرول کرتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اس طرح کی جو ہیں ہوتی ہیں چیزیں, لائک لاٹریز ہوتی ہیں, لیکن گورنمنٹ کا ایک یہ سورس آف انکم ہے کہ آج وہ سیل کرتی ہے ڈیفنس سرٹیفکیٹ یا سیونگ سرٹیفکیٹ, رائٹ, ٹو سٹیزنس, اینڈ اٹ گیٹس دا منی اینڈ دا گورنمنٹ یوزز دیٹ منی for its expenditure purposes. So Central Directorate of Savings really takes care of these different, it's an attached department of the finance division. پھر اس کے بعد autonomous bodies آ جاتی ہیں. جیسے یہ ورڈ شو کرتا ہے they are autonomous but they have certain, they get certain guidelines from the finance division, right? So یہ ہیں autonomous in their day-to-day functions but they get their guidelines from the finance division. یہ کون سی bodies ہیں جو autonomous ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلے آتی ہے monopoly control authority. monopoly control authority کی جو function ہے وہ یہ ہے کہ it sees in the economy کہ کوئی اکنامک یونٹ جو ہے وہ اس کی پوری مونوپلی نہیں ہونی چاہیے, یعنی اٹ شوڈ کریٹ دی کنڈیشنز آف کمپٹیشن بٹ ناٹ مونوپلی. سو اٹ انشورس کہ چند اداروں کی اکنامک یونٹس کی مونوپلی نہ ہو. پھر اس کے نیچے نیشنلائزڈ کمرشل بینکس آ جاتے ہیں, تمام انڈیپینڈنٹ ہیں وہ, دے آر گورنڈ بائی پروڈینشیل ریگولیشنز آف دا اسٹیٹ بینک. پھر پاکستان سیکیورٹی پرنٹنگ کارپوریشن آ جاتی ہے, اگین یہ اٹانومس ہے جو نوٹس وغیرہ پرنٹ کرتی ہے. سو یہ ہے کہ ڈویژن ہے, اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہیں اور اس کے نیچے اٹانومس باڈیز ہیں. اور ہم نے مثال دی آج صرف فائنینس ڈویژن کی. تو اب تک آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ کیبنٹ کیا ہے. کیبنٹ میں جو پریزنٹلی ہمارا کیبنٹ ہے
the cabinet comprises of 39 ministers, and these ministers head different ministries, and every ministry has its division, and these divisions could be one or more than one division. Now minister के फौरन बाद आता है फेडरल सेक्रेटरी. अब फेडरल सेक्रेटरी की क्या जिम्मेदारियां हैं? फेडरल सेक्रेटरी जैसे मैंने कहा कि इज ए सिविल सर्वेंट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, ही और शी इज ए सिविल सर्वेंट. और फेडरल सेक्रेटरी की जो अहम जिम्मेदारी है वो ये है कि पॉलिसी को वो फॉर्मुलेट करता है. मैंने आपको ये बात कही थी कि जो ब्रॉड गाइडलाइंस हैं किसी भी पॉलिसी या प्रोग्राम की, वो मिनिस्टर्स देते हैं, क्योंकि वो पॉलिटिकल हेड्स हैं और उनको लोगों ने थ्रू वोट इलेक्ट किया हुआ होता है, एंड देयरफॉर दे नो व्हाट द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल आर, सो दे गिव द ब्रॉड पॉलिसी गाइडलाइंस. उसके बरक्स जो फेडरल सेक्रेटरी होता है, दैट ही और शी इज ए permanent civil servant. He's a permanent employee of the government because he's paid out of taxes, and he or she would assist the minister in policy formulation. It is their responsibility to write policy proposal because they have the information. So they write policy proposals and they submit this policy proposal to the Prime Minister. Now we look at that in this whole process, the federal secretary is the one who is the key link pin in the policy formulation and policy implementation. जितना भी लिखने का काम होता है, यानी लिखने पढ़ने का, पॉलिसीज ड्राफ्ट करनी है, प्रोग्राम्स ड्राफ्ट करने हैं, क्योंकि जितनी मिनिस्ट्रीज हैं और उनके जो डिविजन्स हैं वो तमाम जब भी कोई पॉलिसी बनाते हैं वो लिख कर पहले मिनिस्टर से अप्रूव करवाते हैं, राइट? और मिनिस्टर से अप्रूव करवाने के बाद वो कैबिनेट में जाती है. नाउ कैबिनेट में बाकी तमाम मिनिस्ट्रीज के जो लोग हैं, वो मिनिस्टर्स हैं, वो वहाँ पर बैठे होते हैं. नाउ हर मिनिस्ट्री के जो वहाँ पर जब एक किसी भी मिनिस्ट्री या डिवीजन से प्रपोजल आता है वो डिस्कस होता है, और चूंकि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के जो चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, लिहाजा ही इज ऑल्सो द हेड ऑफ द कैबिनेट, एंड इन दिस वे ऑल द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स आर ब्रॉट बिफोर द कैबिनेट, एंड द कैबिनेट देन डिसाइड्स वेदर दिस प्रपोजल should be sent to the National Assembly for approval. तो ये तरीका होता है गवर्नमेंट का. एक मैंने बड़े ब्रॉड से फ्रेमवर्क में बताया कि this is the method by which the policies are developed, they are written down, they are put before the cabinet, and once the cabinet approves, it goes to the assembly for final approval. Now today what we have talked about is the finer detail of the structure of the government by taking one example of the फाइनेंस मिनिस्ट्री. तरीका कार जो काम का है हुकूमत में वो बिल्कुल इसी तरह है, यानी कैबिनेट के सामने हर मिनिस्ट्री जो है वो अपना प्रपोजल लिखती है, और प्रपोजल लिखने वाला जो है वो करियर सिविल सर्वेंट होता है, एंड दैट इज हाउ द पॉलिसीज आर मेड एंड इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्रीज एंड डिविजन्स. उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें अब काफ़ी वाज़ा हो गई होंगी. अगले लेक्चर में हम एक डिफरेंट टॉपिक शुरू करेंगे, लेकिन यहाँ तक हमने पाकिस्तान की गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को देखा और इस स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड किया. टिल नाउ आई से खुदा हाफिज टू यू, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. खुदा हाफिज.